अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सनुल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.96 है, यानी दूसरे सूरे का 96 लेसन और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 90। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से, सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्तमश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाअु बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। बिसमा रूट वर्ड बा अलीफ सीन से, माने बुरा है जो। एविल इज दैट। इश्तरौ शीन रा या से रूट वर्ड है, माने बेच डाला उन्होंने, दे हैव सोल्ड। बिही रूट वर्ड बा से है, माने उसके बदले, विद इट। आफुसहुम रूट वर्ड नून फा सीन से है, माने उनके नफ्स, देमसेल्व्स। अन रूट वर्ड अलीफ नून से, माने के। दैट यकफुरू रूट वर्ड काफ फा रा से है, माने वो मुनकर हुए, दे डिसबिलीव्ड। बिमा रूट वर्ड बा मीम से है, माने उससे जो। इन व्हाट। अनज़ला रूट वर्ड नून जा लाम से है, माने नाजिल किया। हैज रिवील्ड। अल्लाहु अलीफ लाम हा से रूट वर्ड है, माने अल्लाह, अल्लाह। बग़यन बा गैन या से रूट वर्ड है, माने सरकशी से, ग्रजिंग। अन रूट वर्ड अलीफ नून से है, माने के। दैट युनज़्ज़िला रूट वर्ड नून जा लाम से, माने नाजिल करता है, सेंड्स डाउन। अल्लाह रूट वर्ड अलीफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। मिन रूट वर्ड मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। फज़लिही रूट वर्ड फा ज़ाद लाम से, माने उसका फजल, हिज ग्रेस। अला रूट वर्ड आइन लाम या से, माने पर, ऑन। मन रूट वर्ड मीम नून से है, माने जो, हुम। यशाउ रूट वर्ड शीन या हमजा से है, माने वो चाहता है, ही विल्स। मिन रूट वर्ड मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। इबादिही रूट वर्ड आइन बा दाल से है, माने उसके बंदे, हिज सर्वेंट्स और हिज सब्जेक्ट्स। फबाउ बा वाव हमजा से रूट वर्ड है, माने पस वो कमाल लाए या पस वो मुस्तहिक हुए। सो दे हैव ड्रॉन। बिग़ज़बिन रूट वर्ड गैन ज़ाद बा से, माने गजब के, ऑफ रैथ। अला रूट वर्ड आइन लाम या से, माने पर, अपॉन। गज़बिन रूट वर्ड गैन ज़ाद बा से, माने गजब, रैथ। वलिल काफिरीन रूट वर्ड काफ फा रा से है, माने और काफिरों के लिए, एंड फॉर द डिसबिलीवर्स। अज़ाबुन रूट वर्ड आइन जाल बा से, माने अज़ाब, अ पनिशमेंट। मुहीनुन हा या नून से रूट वर्ड है, माने रुसवा करने वाला, ह्यूमिलिएटिंग। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। भी समझतरो बिही अनफुसहुम, बुरा है वो जिसके बदले बेच डाला उन्होंने अपने नफ्स को। अन यकफुरू कि उन्होंने कुफ्र किया। बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन उससे जो अल्लाह ने नाजिल किया, सरकशी के सबब। अन युनज़्ज़िलल्लाहु कि अल्लाह नाजिल करता है, मिन फ़ज़लिही उसके फजल से, अला मन यशाअु जिस पर वो चाहे, मिन इबादिही अपने बंदों में से। फ़बाअु बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब बस वो मुस्तहिक हुए गज़ब पर गज़ब के। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन और काफिरों के लिए रुसवा करने वाला अजाब है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। बी समझतरो बिही अनफुसहुम, एविल इज दैट फॉर विच दे हैव सोल्ड देमसेल्व्स, अन यकफुरू दैट दे डिसबिलीव्ड, बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन इन व्हाट अल्लाह हैज रिवील्ड, विद ग्रज। अन युनज़्ज़िलल्लाहु दैट अल्लाह सेंड्स डाउन, min fazlihi from his grace, ala man yasha'u on whomever he wills, min ibadihi from his subjects, faba'u bi ghazabin ala ghazab, so they have drawn on themselves wrath upon wrath, walil kafirina azabun muhin, and for the disbelievers is a punishment humiliating. अब देखें कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ दी वर्ड्स। सूरह बकरा आयत नंबर 90। बुरा है वो जिसके बदले बेच डाला उन्होंने अपने नफ्स को कि उन्होंने कुफ्र किया उससे जो अल्लाह ने नाजिल किया, सरकशी के सबब। कि अल्लाह नाजिल करता है उसके फजल से जिस पर
وہ چاہے اپنے بندوں میں سے، پس وہ مستحق ہوئے غضب پر غضب کے اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ Evil is that for which they have sold themselves, that they disbelieved with grudge in what Allah has revealed, that Allah sends down from His grace on whomever He wills from His subjects. So they have drawn on themselves wrath upon wrath, and for the disbelievers is a punishment humiliating. تشریح کلمات دیکھیں، انفسہم اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، باؤ کے معنی مکان یا ہموار جگہ، جیسا پلین وغیرہ ہے، پلین لینڈ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے غضب کے لیے انہوں نے راہ ہموار کی، یعنی اس کی سزاوار ٹھہرے، یعنی اللہ کا غضب انہوں نے انوائٹ کیا، وہ معنوں میں آتا ہے باؤ۔ اور دیکھیں یہاں پر معنی مزید، فباؤ کے معنی پس کمایا، مستحق ہوئے، مہین کے معنی اہانت سے اسم فاعل ہے، یعنی ذلیل و رسوا، مہین لفظ اہانت سے ہے، ہیوملیشن ذلت سے ہے۔ تفسیر آیت دیکھیں، یہودی اس انتظار میں تھے کہ آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے قبائل میں سے ہوں گے۔ انہیں یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوں گے، جیسا کہ بہت سارے پیغمبران اسلام کو اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجا۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے مبعوث ہوئے ہیں تو صرف حسد کی بنیاد پر کفر اختیار کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ بات یہودی برداشت نہیں کر پائے، چونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ اولاد میں سے ہیں، چونکہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے اسرائیل کا لقب دیا تھا۔ بدترین کفر وہ ہے جو حق واضح ہو جانے کے بعد حسد و تکبر کی وجہ سے اختیار کیا جائے، یعنی انہوں نے کفر اس لیے اختیار کیا چونکہ ان کے دل میں حسد تھا اس بات سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل میں آئے، اور ان کو اس بات کا تکبر بھی تھا کہ ایک دور میں وہ دنیا والوں پر فضیلت دیے گئے تھے، یعنی ان کو سپریمیسی دی گئی تھی۔ اب چونکہ سپریمیسی ٹرانسفر ہو رہی تھی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو، یہ بات وہ برداشت نہیں کر پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح ہو جانے کے باوجود بنی اسرائیل اس بنیاد پر کفر اختیار کر رہے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بنی اسرائیل کو دوسروں سے افضل مقام دینے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ بنی اسرائیل کو ایک دور میں سپریمیسی دی گئی تھی، چونکہ اب سپریمیسی ٹرانسفر ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کر پائے۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی، یعنی پہچان گئے تھے کہ وہ آخری نبی ہے، چاہیے تھا کہ ان کو سپورٹ کریں ان کے مشن میں، لیکن اس کے بدلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ سے دشمنی کی۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا وہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لے لی۔ یعنی یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرتے، ان کی مدد کرتے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رد کر کے غضب الہی کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا لیا، اور اس کی وجہ سوائے حسد و بغض، تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں سے نہیں تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ منہ موڑ کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل پر بھیج دے، وہ اللہ کے فضل کو بھی اپنے کنٹرول میں اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رسالت کے حقدار کو خوب جانتا ہے، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں جو مستحق رسالت تھا، جو رسالت کا حق رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رسالت عطا کی، لیکن یہ بات یہودی برداشت نہیں کر پائے۔ یہودیوں پر اللہ نے غضب پر غضب ڈھایا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ چند اہم وجوہات یہ ہیں، انہوں نے کئی نبیوں کو شہید کیا، اللہ کی کتابوں کو انہوں نے بدل دیا، اللہ کے کئی نبیوں کا اور ان کو دیے گئے معجزات کا انہوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا۔ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انہوں نے انکار کیا، صرف حسد کے سبب ان کو پہچان لینے کے باوجود۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر صرف ایک بار غضب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پرٹیکولر آیت میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر غضب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک گناہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے گناہوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کے اگر ماضی پر ہم نظر ڈالیں تو کسی ایک نبی کو انہوں نے
رد نہیں کیا، کسی ایک نبی کے ساتھ انہوں نے تکلیف دہ برتاؤ نہیں کیا، بلکہ نبیوں کا سلسلہ ہے جو ان کے ہاتھ تکلیف اٹھائے، ان کے ہاتھوں شہید ہوئے اور اللہ کی کئی کتابوں کو انہوں نے بدل دیا۔ آخر میں یہی سرکشی انہوں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، اور خاص طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے ایک رسول کی حیثیت سے پہچان لینے کے باوجود بھی ان کے ساتھ سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، دیکھیں میں نے ریڈ میں فوکس کیا ہے، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، یعنی حسد ہے ان کے نفس میں اس بات کے باوجود کہ حق ان پر ثابت ہو چکا، یعنی جو سرکشی انہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی وہ صرف اور صرف حسد کی بنیاد پہ کی، جبکہ وہ جان گئے تھے، پہچان گئے تھے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں جن کی پیشن گوئیوں سے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اور یہ تمام غلط کام انہوں نے تکبر سے کیا، سرکشی سے کیا، حسد سے کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو بندہ تکبر کے سبب اللہ کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے تکبر میں طاغوت کی بندگی کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اللہ کے آگے سر جھکانے کے بجائے تکبر سے اگر غیر اللہ کے آگے سر جھکائے، اللہ کی بندگی سے انکار کیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یعنی اللہ نے اعلان کیا کہ پکارنا اللہ ہی کو ہے اور اللہ ہی ہے جو ہماری سننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں ان قریب و ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ کی بندگی سے سرکشی کرنے والے، اللہ کے احکامات سے سرکشی کرنے والے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کی کتابوں سے سرکشی کرنے والوں کا ٹھکانہ بے شک دوزخ ہے۔ یہ حدیث دیکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ان کے لیے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول مانے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا بھی انکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کیا، اور عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس کے لیے ہے جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ کلمہ ہیں جو اللہ نے بی بی مریم علیہ السلام کے اوپر بھیجا، اور وہ اس کی روح ہیں جو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی۔ تو ایسے ہی شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور ایسے ہی شخص کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اہم پوائنٹ دیکھیں اس ویڈیو کے، حسد انسان کو کفر کی سرحد تک لے جاتا ہے، بلکہ کفر کے میدان میں لے کر چلا جاتا ہے۔ حسد ایمان کو جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اور ایمان کے جلنے پر انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ حق کے واضح ہونے پر بھی کفر اختیار کرنے والوں پر اللہ کا غضب بالائے غضب ہوتا ہے۔ حق کا انکار کرنے والے خود اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، لیکن حق جب واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، اس پر بھی اس کا انکار کرنا دراصل اللہ کے غضب کو انوائٹ کرنا ہے، بلکہ غضب بالائے غضب کو انوائٹ کرنا ہے۔ یہودیوں نے صرف حسد اور غرور کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جبکہ وہ ان کو آخری نبی کی حیثیت سے پہچان گئے تھے۔ یعنی ان کی کتابوں میں جو صفات، جو پیشن گویاں تھی، بلکہ پیشن گویوں کی جو بھرمار تھی، ان کے بنیاد پر وہ آسانی سے جان گئے تھے، پہچان گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر بھی انہوں نے صرف سرکشی، غرور، تکبر، حد دھرمی کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ اس کے سبب وہ اللہ کے نظر میں غضب پر غضب کیا اور رسوا کرنے والے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔